मेरे यूं कहने पर उसने आंखें खोल दी। फिर ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए तंजिया लहजे में पूछा, हिम्मत है तो पूछ ले। सुन, मैंने तेरे जैसे कई बंदरों, कुत्तों और रीछों को अपनी उंगली पर नचाया है। मेरी हिम्मत मत देख, वरना मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछूंगा और तू अपने बारे में बताने को तरसेगा। मैंने कहा ही था कि उसने हाथ उठाया। जैसे ही उसका हाथ हवा में लहराया, आग का एक गोला मेरी तरफ आया। ये एक ऐसे सानिये से भी कम वक्त में हुआ। मैंने अपनी हथेली खड़ी कर दी। वो आग का गोला मेरी हथेली से टकराया और हवा में तहलील हो गया। ये देखकर वो एक लम्हे को घबरा गया, फिर इजरारी अंदाज में उठ बैठा। मैं उसकी निगाहों में देख रहा था, जहां हैरत सिमट आई थी। वो जादू जानता था और अपने अमल को बेअसर जाता देखकर उसे हैरत होना ही थी। मैं इस बात को समझता था। दरअसल शैतानी कुव्वतें ऐसे बंदे की मदद को तो आ जाती हैं। लफ्ज जादू ही में जादू है, वरना इसकी कोई हकीकत नहीं। ये एक धोखे का नाम है। जो इससे डर गया वो फना हो गया, क्योंकि वो शैतानी अमल की लपेट में आ गया। और जो इसे महज धोखा समझता है, और है भी ऐसा ही, तो उस पर कुछ भी असर नहीं होता। बाज लोगों के लिए जादू एक मावराई अमल होता है, लेकिन ये उन लोगों के लिए मावराई होता है जिसकी हकीकत नहीं जानते। जिन लोगों को अल्लाह ताला पर भरोसा और कामल यकीन होता है, वो इससे बेनियाज होते हैं। बस बंदे को भरोसे और यकीन के बारे में पता होना चाहिए। मेरे जहन में था कि उसका बाजू निकल चुका है, मगर ऐसा नहीं था। वो मेरे सामने खड़ा खुद पर काबू पा चुका था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू अपनी सारी शुक्दाबाजियां दिखा ले, मैं इसके बाद ही तुमसे पूछता हूं। अभी तुमने क्या देखा है, ले अब देख। ये कहते हुए उसने फिर से हाथ अपना हवा में लहराया तो एक सांप उसके हाथ में था, जो उसे लहरा कर मेरी जाने फेंक दिया। मैंने उसे दबोचा और एक ही झटके में 2 टुकड़े कर दिए। जैसे ही वो सांप 2 टुकड़े हुआ, मेरे हाथों में वो राख बन गया। मैंने उसे फेंका और आगे बढ़ा। वो लाशौरी तौर पर दीवार के साथ लग गया। मैं उसके बिल्कुल करीब चला गया और उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसने कुछ देर पहले वाला हरबा मुझ पर आजमाना चाहा। उसने अपना घुटना मेरी टांगों के दरमियान मारना चाहा, लेकिन मैंने उसका ये वार हाली कर दिया। मैंने उसे गर्दन से दबोचकर उसे सामने वाली दीवार में मारा, लेकिन बिल्कुल दीवार के पास वो रुका और इंतहाई सुरत के साथ उसने मेरी टांग घुमाई। मैं अगर जरा सा भी पीछे न हटता तो उसकी ठोकर मेरे मुंह पर लगनी थी। मैंने उसकी उठी हुई टांग को पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। वो लड़खड़ाया तो मैंने उसे छोड़ दिया। वो फर्श पर गिरा। मैंने पूरी कुव्वत से ठोकर उसके मुंह पर मारी, फिर उसे गर्दन से दबोच लिया। मैंने उसका सर दीवार में मारा तो वो बेहोश होता चला गया। मैंने पानी की बोतल फिर उसके मुंह पर अंडेली तो उसने आंखें खोल दी। मैं मानता हूं कि उसमें बला की बर्दाश्त थी। अब मैं उसे कोई वक्त नहीं देना चाहता था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। मैंने उसका बाजू पकड़ा, अपनी रान पर रखा और पूरी कुव्वत से खड़ी हथेली उसकी कलाई पर मारी। एक चीख उसके हलक से बुलंद हुई। उसकी कलाई टूट चुकी थी। मैंने उसका दूसरा बाजू पकड़ा। अब उसमें इतनी मजामत नहीं थी। मैंने उसकी दूसरी कलाई भी तोड़ दी। वो बेजान सा होकर फर्श पर ढेर हो गया। उसे देखकर यूं लग रहा था जैसे सांप को मारा जाए तो वो एकदम सुकड़ सा जाता है। मैं एक स्टूल पर बैठ चुका था। मैं कुछ देर यूं ही पड़ा रहा। फिर उसने हौले से मेरी तरफ देखा। वो कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। मैं उठा और जाकर उसकी गर्दन फिर से दबोच ली। बोल, दिखा चमत्कार, मैंने इंतहाई गुस्से में कहा। तू पहला है जिसने मेरी 20 साल की तपस्या का सामना किया। कोई नहीं ठहर सका आज तक मेरे सामने। वो बामुश्किल होले से कह रहा था। तुझे कहा ना, तेरे जैसे बंदर, कुत्ते और रीछ नचाना मुझे आता है। चल अब बक दे कि क्या कर रहा था तू वहां। मैंने उसके माथे पर दबाव बढ़ाकर पूछा, आज रात तू ना आता तो मैं तेरा एटमी राज ले जाता। मैं महान शक्ति लेने मंदिर चला गया। आज की सुबह मैंने सब लेकर निकल जाना था। मैं ब्रिजनाथ, एक चोर हूं, तेरे एटमी राज का सब ले जाता।
یہ کہہ کر اس نے گردن ایک جانب ڈال دی. وہ بے ہوش ہو چکا تھا. میں اٹھا اور باہر چل دیا. اب وہ بیکار ہو چکا تھا. میں باہر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا. سب اس کمرے میں ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ سن چکے تھے اور ایک ایک حرکت دیکھ چکے تھے. تبھی ایک آفیسر میرے قریب آیا اور اس نے پوچھا, آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں اور اب جانا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے آپ انہیں سنبھال لیں گے. ہاں سب ٹھیک ہے. وہ ہوٹل اور اس میں سب کچھ چلا دیا ہے تاکہ سب ایک راز بن کر دفن ہو جائیں. اوہ, میرے منہ سے نکلا اور میں اٹھ گیا. میں اس عمارت کے لاؤنج میں آیا تو وہاں مجھے سرمد اور جنید مل گئے. ہم باہر نکلے تو پورچ میں 4 وہیل کھڑی تھی. ہم اس پہ بیٹھ کر چل دیے. نیا پیراگراف. صبح کی روشن کرنیں اوگی پنڈ کو روشن کرنے کو بیتاب تھی. جسپال سنگھ چھت پر کھڑا دور پھیلے ہوئے گاؤں کو دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں کے سامنے منظر واضح تھے, لیکن وہ اپنی ہی سوچ میں کھویا ہوا تھا. یہ جو سردار سرجیت سنگھ بندیال نے اس پر ذمہ داری ڈال دی تھی, اسے وہ کب تک نبھا پائے گا؟ وہ خالستان کے دشمنوں کو ختم کرتا ہوا خود بھی ختم ہو جائے گا, لیکن پتہ نہیں وہ اپنی آنکھوں سے خالستان کا خواب پورا ہوتا دیکھ بھی پائے گا کہ نہیں. یہ ٹھیک ہے کہ مرنا ہر انسان نے ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے, لیکن مرنے میں بھی فرق ہوتا ہے. اس فلسفے کو بخوبی جانتا تھا وہ, لیکن انسان بڑا بے صبرا ہے. وہ اپنی خواب اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. ان خوابوں کو بھی جنہوں نے صدیوں بعد پورا ہونا آتا ہے. وہ یہی سوچتا چلا جا رہا تھا کہ اسے اپنے کاندھے پر جانا پہچانا لمس محسوس ہوا. اسے مڑے بغیر کہا, ہرپریت, تمہیں احساس ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے خالستان بنتا ہوا دیکھ لو گی؟ اس کے پوچھنے پر ہرپریت کور نے اس کا بازو پکڑا اور انتہائی نرمی سے اپنی جانب موڑتے ہوئے ملائمت سے کہا, بات یہ نہیں ہے کہ خواب پورا ہو جائے. بات یہ ہے کہ میری آنکھوں میں ایک خواب تو ہے. قسم ہے واہ گرو کی, میں اس خواب کو حقیقت بنتا دیکھ چکی ہوں. ایک بار نہیں, کئی بار. تم ٹھیک کہتی ہو پریتو, خواب ہی نہیں ہوگی تو تعبیر کہاں سے آئے گی؟ جسپال سنگھ نے سوچتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے پرجوش لہجے میں بولا, تو نے میری ایک بہت بڑی مشکل حل کر دی ہے پریتو. یہ کہتے ہوئے اس نے ہرپریت کو اپنے ساتھ لگانا چاہا تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا مگ اچھل گیا. اصل میں ہرپریت بھی ایک دم سے نشے میں آ گئی تھی. بہت عرصے بعد اس کے منہ سے پریتو نکلا تھا. اوئے بچ, ہرپریت تیزی سے بولی. چائے فرش پر گر گئی تھی. مگ میں تھوڑی سی بچی. جسپال نے مگ پکڑتے ہوئے کہا, بہت بڑی بات کہہ دی یار تو نے. ایسی بات کیا میں نے کہہ دی ہے؟ ہرپریت نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا. میں نے کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ کیا سردار سرجیت سنگھ بندیال نے جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی ہے اسے میں کیسے پورا کر سکوں گا. میں کچھ اور بھی چاہتا تھا, وہ کیا ہو یہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا. اب مجھے سمجھ آ گیا ہے. یہ کہتے ہوئے جسپال نے چائے کا سپ لیا تو وہ بولی, وہ کیا؟ وہ یہ ہے پریتو کہ جس طرح تیری آنکھوں میں خواب ہے اسی طرح یہ خواب ہر سکھ کی آنکھ میں ہونا چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ اب تک جو بھی سنگھ خالستان کے لیے نبرد آزما ہے وہ انتقام کے جذبے میں ہے. اب تک جو بھی سنگھ ہے وہ خالستان کے لیے نبرد آزما ہے وہ انتقام کے جذبے میں ہے. وہ ہندو سے بدلہ لینا چاہتا ہے. وہ اکال تخت کے لیے نہیں اپنے بڑوں کا بدلہ لینا چاہتا ہے. ان کی آنکھوں سے انتقام کی پٹی اتاری جائے اور اس کی آنکھوں میں اکال تخت کا خواب بھر دیا جائے. اسے گہرے ہوتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا, تم ٹھیک کہتے ہو. ہمیں اس پر بھی محنت کرنا ہوگی. ہمیں وہ پڑھے لکھے لوگ تلاش کرنا ہوں گے جو اس خواب کو حقیقت بنا کر دکھائیں. ہرپریت نے بھی پورے جوش سے کہا, پھر ایک دم سے یوں بجھ گئی. تب جسپال نے کہا, میں نے سوچا ہے کہ خالستان کے لیے ساری زندگی بھی لڑتے رہے تو ہندو کی سازش کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. پہلے اگر 100 لوگ خالستان کی حمایت میں تھے تو اب 50 ہیں. لوگ شدت پسند تحریکوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. یہ زمانہ دلیل کا زمانہ ہے. ہندو یہ چاہتا ہے ہم لڑتے رہیں
اور اس تحریک کے ساتھ لوگ کم ہوتے چلے جائیں، لوگوں میں مایوسی بڑھ جائے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہ سنگھ اور کنور دونوں کو شعور دوں، اپنے خالصان کی تحریک کو دلائل کے ساتھ اقوام متحدہ میں رکھوں۔ برطانیہ میں اپنے حق کے لیے الیکشن ہو سکتا ہے تو بھارت میں کیوں نہیں؟ اسی کو بنیاد بنا کر پوری دنیا میں سکھوں کو اکٹھا کروں گا، وہ جوش میں کہتا چلا جا رہا تھا، جبکہ ہرپریت سنتی چلی جا رہی تھی۔ جسپال یہ سن کر یوں جیسے خوابوں میں کھو گیا، وہ چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر پلٹ کر تیز قدموں سے چلتی چلی گئی۔ ہرپریت کنور نے بھی پورے جوش سے کہا، پھر ایک دم سے یوں بجھ گئی ہو۔ تب جسپال نے کہا، میں نے سوچا ہے کہ خالصتان کے لیے ساری زندگی بھی لڑتے رہو تو ہندو کی سازش کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ پہلے اگر 100 لوگ خالصتان کی حمایت میں تھے، اب 50 ہیں۔ لوگ شدت پسند تحریکوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، یہ زمانہ دلیل کا زمانہ ہے۔ ہندو یہ چاہتا ہے کہ ہم لڑتے رہیں اور اس تحریک کے ساتھ لوگ کم ہوتے چلے جائیں، لوگوں میں مایوسی بڑھ جائے۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ یہی کہ سنگھ اور کنور یہ دونوں کے دونوں، ان دونوں کو شعور دوں، اپنے خالصان کی تحریک کو دلائل کے ساتھ اقوام متحدہ میں رکھوں۔ برطانیہ میں اسے حق کے لیے الیکشن ہو سکتا ہے تو بھارت میں کیوں نہیں؟ اس کو بنیاد بنا کر میں پوری دنیا میں سکھوں کو اکٹھا کروں، وہ جوش میں کہتا چلا جا رہا تھا، جبکہ ہرپریت سنتی چلی جا رہی تھی۔ جسپال یہ سن کر یوں جیسے خوابوں میں کھو گیا، وہ چند لمحے یوں ہی کھڑی رہی، پھر پلٹ کر تیز قدموں سے چلتی گئی۔ جسپال نے اسے سیڑھیاں اترتے دیکھا مگر اسے روکا نہیں، وہ جانتا تھا کہ اس کا دکھ کیا ہے۔ وہ بھی ہولے ہولے نیچے چلا گیا۔ ناشتہ کر لینے کے بعد کلجیت کنور ان سب کو لے کے لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی۔ اس نے سب سے مخاطب ہو کر پوچھا، اب بتاؤ ابرار صاحب کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ اس پر سبھی خاموش رہے۔ تبھی جسپال ہی بولا، پھوپھو آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھو بیٹا، میں نے تو بہت دیکھ بھال کے ادھر ادھر سے سنا کر یہ رشتہ طے کرنے کی بابت سوچا ہے۔ دوسرا، ہمارے خاندان کا ان کے ساتھ پرانا تعلق بھی ہے، انہیں ہمارے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ یہ پرانا تعلق ہی تو ہے جو وہ ہمارے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ کہاں وہ زمین جائیداد والے جن کا باہر بزنس ہے، وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ساری زمین جائیداد یہ ہماری نہیں جسپال کی ہے، اور ہم اس پر کلجیت کنور نے کہنا چاہا تو جسپال نے ٹوک دیا، نہیں پھوپھو، یہ ایسا نہیں ہے، یہ زمین اور جائیداد میں نے سب انوجیت کو دے دی ہے، اس کے نام ہو گئی ہے۔ دوسرا، ہمارا انوجیت سنگھ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ایک ہے۔ ایسی کئی لڑکیاں اس نے کہنا چاہا تو کلجیت کنور نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، لیکن وہ تو تب سے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں جب یہ پتا بھی نہیں تھا کہ انوجیت ممبر بنے گا۔ خیر جو بھی ہے، میں تم لوگوں کی رائے کے بغیر کچھ بھی نہیں کرنے والی، کلجیت کنور نے صاف لفظوں میں کہا۔ پھر یہ انوجیت ہی بتائے گا نا، ہرپریت کنور نے کہا تو وہ کسمسا کر رہ گیا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے بیبے، جیسا آپ کہیں وہی میری مرضی ہے۔ اوکے، ڈن ہو گیا۔ جسپال نے حتمی لہجے میں کہا، اب بتاؤ شادی کب کریں؟ مجھے برار صاحب نے کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ باہر چلے جانا چاہتے ہیں۔ میری طرف سے صبح ہی رکھ لے، جسپال نے کہا تو سبھی ہنس دیے۔ اس پر بانیتا کنور بولی، تیری کون سی ہو رہی ہے، تو ہے میں اس سے پوچھ جس کی ہونی ہے، اس کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں، وہ تو آج ہی چاہ رہا ہوگا کیوں نہ جیت ہوئی رہے۔ بھائی جی آپ بھی نہ بس جو کرنا ہے وہ کر دیں، یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چل دیا۔ باقی ہنسنے لگے۔ ٹھیک ہے پتر، اب تم لوگ پلان کر کے دے دو، آج شام ہی برار صاحب کی طرف ہو آتے ہیں، میرے خیال میں بھی یہ شادی جلدی ہو جائے تو اچھا ہے۔ کلجیت کنور نے اٹھتے ہوئے کہا، پھر ایک دم رک کر بولی، ہاں پتر بانیتا، اب تم نے کہیں نہیں جانا، اس وقت تک تم نے یہیں رہنا ہے جب تک یہ شادی نہیں ہو جاتی، سارا انتظام تم نے کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ بس پھر ہو گئی شادی، جسپال نے آہستہ سے کہا تو بانیتا تنگ کر بولی، کیا مطلب، کیا میں شادی کا انتظام نہیں کر سکتی؟
کر سکتی ہو، پٹاخوں کی جگہ گولیاں چلیں گی، اصلی بم پھوڑے جائیں گے، وہ کہنے لگا تو وانیتا کنور ایک دم سے اس پر جا پڑی، اسے صوفے ہی پر دبوچ لیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، اب بتا کیا ہوگا؟ او معافی، میں نے کس کو چھیڑ دیا؟ جسپال نے کہا تو وہ ایک طرف ہو کر بولی، ہرپریت، ہم دونوں اس شادی کا انتظام کریں گے، دکھا دیتے ہیں انہیں۔ وانیتا کنور نے کہا، ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ بھی ہنس دی، پھر بولی، میں ابھی کاغذ پینسل لے کر آتی ہوں، پھر پیپر ورک کر لیں، آخر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہاں، بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، جسپال نے کہا تو وانیتا کنور نے گھور کر دیکھا تو وہ اٹھ کر باہر کی جانب چل دیا۔ دونوں باتیں کرنے لگیں۔ نیا پیراگراف۔ اس وقت رات کا دوسرا پہر تھا جب وہ لاہور پہنچ گئے۔ وہ ماڈل ٹاؤن والے گھر نہیں گئے بلکہ سیدھا طارق نذیر کے سیف ہاؤس جا پہنچے، جہاں وہ بندہ لاکر رکھ کر گیا تھا جس کے بارے میں اس نے ہدایات دی ہوئی تھی۔ وہ شخص بظاہر ایک عام سا بزنس مین تھا، اس کا اخبار اور ساتھ ایک چینل بھی تھا، کچھ پراپرٹی کا کام بھی کرتا تھا، لوگوں کی نگاہوں میں ایک شریف و نفس اور بے ضرر دکھائی دیتا تھا، بڑا خدا ترس مشہور تھا، لیکن اندر سے وہ بہت ظالم انسان تھا۔ اس کی پہلی اور آخری ترجیح فقط دولت تھی۔ اس کے لیے وہ کیا کچھ کرتا تھا، اس کی ذرا سی جھلک یہی بتائی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈیل کراتا تھا۔ سامنے خدا ترس دکھائی دینے والا، جرائم کی دنیا میں ڈیل کروانے والا تھا۔ کون کیا کر رہا ہے، کس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، کسے کیا چاہیے، اسے سب پتا ہوتا تھا۔ اصل میں وہ پولیس کا سب سے بڑا انفارمر بھی تھا۔ اس نے اپنا کھیل کچھ اس طرح جمایا ہوا تھا کہ کسی کو خبر نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ یہاں تک رہتا تو معاملہ دوسرا تھا، یہی ڈیل اب وہ ایسے لوگوں سے بھی کرنے لگا جو ملک دشمن عناصر تھے۔ وہ تقریباً 1.5 برس پہلے لندن گیا تھا، جہاں اس کی ملاقات ایک انگریز نے ایک بھارتی سے کروائی تھی۔ یہ انگریز پہلے بھی اس سے کام لیتا رہا تھا۔ بھارتی نے اس کو ایک بڑی ڈیل کی آفر کی تھی۔ کرنا اسے یہ تھا کہ جنوبی افریقہ اور ایسے ممالک سے آنے والے لوگوں کو پاکستان میں ایسے لوگوں سے ملوانا تھا جو انہیں اپنے پاس رکھ سکیں اور انہیں جہاں جو بھی کرنا ہو اس پر پورا پورا تحفظ فراہم کریں۔ بظاہر یہ ڈیل بڑی آسان تھی، لیکن اس کے مقابلے میں دولت کی آفر بہت زیادہ تھی، اس لیے یہ سب مان گیا۔ اس کے پاکستان واپس آتے ہی ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ روہن، بن کارٹر اور اویناش اسی کے پاس آ رہے تھے۔ اس نے ہی آگے ان لوگوں کا بندوبست کیا تھا جن کے ذریعے انہوں نے یہاں بم دھماکے کروانا تھے۔ یہ انسانیت پر ظلم کی انتہا تھی۔ وہ ناٹے قد کا گول مٹول سا سفید رنگ کا تھا، اس کی داڑھی خشخشی ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی مونچھیں اور سر سے کافی حد تک گنجا تھا۔ وہ فرش پر پڑا تھا۔ میں جس وقت کمرے میں گیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے دوبارہ دیکھا تو میں نے پوری قوت سے پاؤں کی ٹھوکر اس کے ماتھے پر ماری۔ وہ الٹ کر پیچھے گرا، اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں نے دوسری ٹھوکر اس کی پسلی میں ماری تو وہ فرش پر دوہرا تہرا ہونے لگا جیسے یہ ابھی مر جانے والا ہے۔ میں نے پھر اس کے سینے پر لات رسید کی تو وہ تڑپنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لائٹر جیب سے نکالا جو میں اسی مقصد کے لیے باہر سے لایا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ جیسے ہی میں نے لائٹر روشن کیا وہ سمجھ گیا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے زور زور سے چیخنے لگا۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور آگ کی لو سے اس کی ہتھیلی جلانے لگا۔ وہ تڑپتے ہوئے ڈکارنے لگا۔ میں ایک لفظ بھی منہ سے نہیں بولا تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، خدا کے لیے بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ ان سب لوگوں کا پتہ جنہیں یہاں پناہ دی ہوئی ہے۔ میں نے سکون سے کہا تو وہ تڑپتے ہوئے زور سے بولا، میرے پاس کوئی نہیں ہے، سب مر گئے ہیں، کچھ دیر پہلے میں نے سنا۔ ایک ایک کا حساب دو، بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ اسے تیزی سے ہاتھ چھڑانے کی خاطر کہا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا، لائٹر سے ویسے ہی جلتا رہا۔ اگر ذرا سا بھی جھوٹ بولا تو سیدھے پہلے تیری آنکھ جلاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے لائٹر کی نوک اس کی آنکھوں کے پاس لائی
तो वो एकदम से पीछे हटकर खौफजदा अंदाज में देखने लगा। मैंने लाइटर बंद किया और कमरे से बाहर आ गया। सामने ही तारक नजीर खड़ा था। मैंने इससे कहा डर गया है, लेकिन झूठ फिर भी बोलेगा। 1-2 दिन इसे देखो, फिर मैं आकर इसे देखता हूँ। इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त ये जुर्म बगैर चैन के ही होता ही नहीं, इसमें बहुत सारे लोग मिले होते हैं। ऐसे जुर्म बगैर चैन के होते ही नहीं है, ये तो इसका हिस्सा ही लगता है। अब इन्हीं का सफाया करने की जरूरत है, जो सियासी लबादे में मजहबी चोला पहनकर एनजीओ के बेस में मुल्क दुश्मन बने बैठे हैं। अब इनके हाथमा मैंने ही करना है। अब बात इसी से शुरू ही करेंगे, देखें कहां जाकर खत्म होती है, या फिर हम खत्म हो जाते हैं। मैंने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा और वहां से निकलता चला गया। मेरा रुख नूर नगर की तरफ था। नूर नगर पहुंचने तक दिन निकल आया था। सरमद लाहौर ही में रह गया और जुनैद मेरे साथ था। पोर्च में 4 व्हील रुकी तो मैं उतरकर अंदर जाने लगा। तभी महविश तेजी से दरवाजे तक आ गई। रुको रुको जमाल भाई, वहीं रुको। खैर है, क्या हो गया है? मैं एकदम से घबरा कर पूछा। मेरा दिल एकदम से धड़क उठा था। खैर है, रुको आप, जब तक मैं न कहूं आपने अंदर नहीं आना। महविश ने हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए तेजी से कहा। मैं वहीं पोर्च में दाखिली दरवाजे के बाहर रुक गया। मैं समझ गया कि कोई सरप्राइज ही हो सकता है। मैं रुक गया। ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि महविश के साथ रोनीत कुंवर आती हुई दिखाई दी। उनके हाथों में पीतल की कटोरियां थी। पहले महविश ने दरवाजे के दाएं बाएं फर्श के कोनों पर तेल डाला। उस पर रोनीत कुंवर ने भी किया। उसके साथ उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। मैं अंदर लाउंज में जाकर बैठा तो वो दोनों मेरे सामने वाले सोफे पर आ बैठी। ये क्या था भाई? पानी पी ले, फिर ये भी पीना याद नहीं रहेगा, महविश ने खुशी से निहाल होते हुए कहा। मैंने इनके चेहरे पर फूटती खुशियां देखकर मुतमईन सा हो गया था, इसलिए कांधे उचकाकर कहा, चलो ऐसा कर लेते हैं। इतने में एक लड़की पानी लेकर आ गई। इस दौरान जुनैद भी मेरे साथ आकर बैठ गया। वो भी ये सब कुछ देख रहा था। जब हम पानी पी चुके तो महविश बोली, पहले मुझे ये बताएं कि मेरा और आपका ताल्लुक क्या है, भाभी का या बहन का? ऑफ कोर्स बहन का। तुम मेरी इतनी प्यारी बहन हो जितनी ये रोनीत कंवर। अब बताओ बात क्या है? मैंने कहा तो महविश एक लम्हे के लिए जज्बाती हो गई। ऐसा ही कुछ हाल रोनीत कंवर का भी था। उनके चेहरे पर पल पल बदलते रंग और मेरे लिए अकीदत मुझे खुद सोचने पर मजबूर कर रही थी। तभी महविश ने खुद पर काबू पाते हुए इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा, भाई मैं फूफी बनने वाली हूं। और मैं भी, रोनीत कंवर कहते हुए रो दी। ये खबर खुद मुझे सर से पांव तक खुशी से भर देने वाली थी। मैं उठा और बाजू फैला दिए। दोनों मेरी बाहों में सिमट आई। मैं उनका सर थपकते हुए प्यार से पूछा, बोलो मांगो, क्या मांगती हो? जो हम मांगती हैं वो आप दे नहीं सकते। हम तो अपने भाई की जिंदगी की दुआ मांगती हैं, सलामती की दुआ मांगती हैं। जो आपने अब तक दिया वो कम है क्या? मेरे सीने से एक सर्द आह निकल गई। मैं इनसे अलग हुआ तो जुनैद मेरे गले लग गया। मैं भी तो चाचा बन गया हूं ना। अभी वो आने वाला आया नहीं और तुम अभी से अपने रिश्ते जोड़ रहे हो। अम्मा भी वहीं आ गई तो मैं उनके साथ गले लग गया। वो मुझसे कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे खुद से अलग किया और बोली, जा सोहनी के पास, वो अपने कमरे में है। मैंने उन्हें देखा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। सोहनी बेड पर बैठी हुई थी। मेरी आहट सुनकर वो शर्मा लजा गई, जैसे पहले दिन की दुल्हन हया से दोहरी हो जाती है। मैं उसके करीब चला गया। वो यूं ही बैठी रही। मैंने उसके कांधे पर हाथ रखा तो वो सिमटती ही मेरे साथ आ लगी। तो मैंने कहा, इतना कीमती तोहफा देने का बहुत शुक्रिया। आपने अपना आप मुझे सौंप कर जो इतना कीमती तोहफा दिया, इससे तो बहुत कम है। वो मिनमनाते हुए लहजे में बोली। मैंने उसे बेड पर बिठाते हुए कहा, पता नहीं हमारी किस्मत में क्या है, बेटा या बेटी, लेकिन जो भी है वो मेरे रब ताला की रजा है। बेटी रहमत है और बेटा नेमत। बस अपना ख्याल रखना। जी जरूर। उसने निगाहें झुकाकर कहा तो मैंने उसकी ठोड़ी उठाकर चेहरा ऊपर किया तो उसने आंखें बंद कर ली।
اس کے چہرے پر ایک الوہی نور پھیلا ہوا تھا. اس دن مجھے بہت ہی پیاری لگی، یوں جیسے آج مجھے اس سے محبت ہو گئی ہو. میں اس سے الگ ہو بیٹھا اور مہوش اور رونیت کنور کی بات بتانے لگا. وہ بھی ہنسنے لگی. مجھے لگا زندگی کتنی خوبصورت ہے. جسپال سنگھ کو بتایا؟ ایک دم سے سونی نے پوچھا تو میں نے کہا، او بیوی، مجھے خود ابھی پتا چل رہا ہے اور میں کیسے بتا سکتا ہوں اسے. یہ کہہ کر میں نے پوچھا، کیا بتا دو اسے؟ ہاں، پھر مجھے اس سے بات بھی کرنی ہے. کیا بات کرنی ہے؟ میں نے یوں ہی سرسری سے لہجے میں پوچھا تو وہ بولی، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. چلو تمہاری مرضی، میں نے کہا اور اٹھ گیا. دوپہر کے کھانے کے بعد سبھی لاؤنج میں تھے، یہاں تک کہ شمس اور قبر بھی ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے. اشفاق چودھری نے لندن میں تانی کو بتا دیا تھا. اروند نے ایک بڑی اسکرین لگا دی تھی جس پر اس سے باتیں ہوتی رہی تھی. وہ افسوس کر رہی تھی کہ میں یوں ہی لندن چلی آئی. مجھے پتا ہوتا تو میں نے جانا ہی نہیں تھا. اس نے بہت جلد آنے کا کہا تھا. اس سے بات ہو چکی تو اروند سنگھ اوگی سے رابطہ کرنے لگا. کچھ دیر بعد وہاں رابطہ ہو گیا تو اسکرین پر سب سے پہلے کلجیت کنور دکھائی دی. بہت بہت ودائی ہو سب کو، خاص طور پر دھی سونی کو. بہت دل کر رہا ہے کہ اڑ کر تم سب لوگوں کے پاس آ جاؤں، پر اب انوجیت کی شادی کر کے ہی آؤں گی. ننکانہ صاحب متھا ٹیکنے اور نور نگر تم سب سے ملنے. جم آئے جی، ہم انتظار کر رہے ہیں، سونی نے کہا اور پھر جلدی سے بولی، کوئی بات ہوئی دن رکھنے کی؟ نہیں، ابھی تو ان سب سے بات ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسی ہفتے میں ان کی شادی کروا دوں گی. برار صاحب کے بھی یہی خیال ہے. پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ اگلے مہینے میں آ رہے ہیں؟ سونی نے پوچھا. رب خیر سکھ رکھے، اگلے ہفتے میں آ رہے ہیں. ہمارے کاغذات چلے گئے ہیں. سبھی آ رہے ہیں نا؟ رونیت کنور نے پوچھا تو جسپال نے سامنے آ کر کہا، ہاں سبھی آئیں گے، میں بھی آ رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ رکا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، سونی بہن بہت بہت مبارک ہو. سب چاچا بنے ہیں، میں ماما بنوں گا. اس نے انتہائی پیار سے کہا تو سونی ایک دم سے کرخت لہجے میں بولی، خبردار اگر مجھے بہن کہا اور ہمارے گھر میں قدم رکھا. تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے آنے کی. یہ سن کر جسپال سنگھ ہونکو کی مانند اسے دیکھنے لگا. اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا گیا ہے. وہ حیرت ذرا سے اسکرین پر جامد کھڑا تھا. باقی سب لوگ بھی اس کے اس رویے پر حیران تھے. چند لمحے یوں ہی گزر گئے. تبھی جسپال روحان سا ہوتے ہوئے بولا، ایسی کیا غلطی ہو گئی ہے میری بہن؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ہرپریت کا احساس تک نہیں ہے. میں نے تم سے اکیلے میں بات کرنا تھی، لیکن اب سب کے سامنے کر رہی ہوں. اگر تم ہرپریت کو بیاہ کر لائے تو یہاں کے دروازے کھلے ہوں گے. وہ اگر تم پر بوجھ ہوگی تو یہ بوجھ تیری یہ بہن برداشت کرے گی، بتا. اور تو دنیا کے کس کونے میں رکھنا ہے اسے؟ یہ تم جسپال نے کچھ کہنا چاہا تو سونی نے تنک کر کہا، میں تمہاری ساری دلیلیں اور فلسفے جانتی ہوں. دنیا میں تحریک چلانے والے لوگ کے شادی نہیں کرتے، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. تم اس کی محبت کو نظر انداز کر رہے ہو. سونی جیسے سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی. ٹھیک ہے میری بہن، جیسے تم کہو، جسپال نے کہا تو سکرین سے ہٹ گیا. اگلے ہی لمحے ہرپریت سکرین کے سامنے تھی. سونی، میں مانگے کی محبت نہیں، مجھے فلسفے نہ سمجھاؤ، جو کہا ہے وہی کرو. سونی نے کچھ اس طرح کہا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا. اس نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی تھی. اس کے انداز میں کتنی محبت تھی یہ وہی سمجھ سکتا تھا جس نے ایسا تعلق دیکھا ہو اور برتا ہو. ہم کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر سلسلہ ختم ہو گیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مسافر شاہ کے تھڑے پر جاؤں، وہاں جا کر دیکھوں، اس ماحول میں جاؤں. وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک مجھے مہوش سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا. میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس سال میلہ ضرور لگے گا. میں نے مسافر شاہ کے تھڑے پر جانے کی بجائے اشفاق چودھری کو اپنے پاس بلا لیا. وہ باہر گیا ہوا تھا، اسے آنے میں کچھ وقت لگ گیا. میں کافی دیر تک اس سے میلے کے بارے میں بات کرتا رہا. اس کے ذہن میں تھا کہ اس بار میلہ ضرور لگے گا. اس کی تیاریوں میں تھا. وہ صرف تاریخ کے تعین کے بارے میں سوچ رہا تھا. تب میں نے اس سے کہا، یار ایسا کرتے ہیں، پورے علاقے کا ایک چکر ضرور لگاتے ہیں. علاقے کے شہزوروں کو ایک بار پھر سے تیار کرتے ہیں. اس بہانے لوگوں سے مل بھی لیں گے.
کیا تمہارا الیکشن لڑنے کا ارادہ بن گیا ہے؟ اشفاق چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، ویسے ہی ایک بار تو سب سے مل لیا جائے، میں بھول ہی گیا ہوں اپنے علاقے کو۔ میں نے کہا تو وہ بولا، یہ نہ ہو یہیں کو نیا فساد نکل آئے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوٹ سلطان کے چودھری دین محمد کا بیٹا شہزاد اب اپنے باپ کا وارث بن گیا ہے۔ دین محمد تو بہت اچھا اور نیک بندہ تھا، لیکن یہ شہزاد اب پر پرزے نکال رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس میلے میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جس سے وہ علاقے کو بتا سکے کہ وہ بھی چودھری ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔